नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। चेयरमैन नेब की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक गैर कानूनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जो मुलाकात हुई है मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ में और मौलाना फजल रहमान साहब में कि नए इलेक्शन होने चाहिए, फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए और अपोजिशन का नेब ऑर्डिनेंस को हर जगह चैलेंज करने का एक अंदिया दिया है कि चैलेंज करेंगे और जरूर चैलेंज करेंगे। उसके बाद पिंडोरा, इससे पहले पानामा लीक्स आई, सिर्फ एक ही शख्सियत को निकाला गया था, वो याद होगा आपको, वो थे नवाज शरीफ साहब। पानामा के बाद अकामा के बाद सैलरी उन्होंने अपने बेटे से नहीं ली, उसी के ऊपर निकाला गया। उसके बाद जितने लोग थे 450, उनमें कोई तहकीकात नहीं हुई थी। अब भी 700 पाकिस्तानी हैं, क्या उनकी तहकीकात? आज कहा जा रहा है कि सबकी तहकीकात होगी, अहम लोग जो करीबी लोग हैं उनकी भी होगी। और क्या ये ऑर्डिनेंस हुकूमत ने खुद अपने आप को इनारो दिया है? ये सबसे बड़ा अपोजिशन का इल्जाम है कि हम इसको नहीं मानते, ये गैर कानूनी है। ये सबसे बड़ा एनआरओ इन्होंने खुद को दिया है। महंगाई, बिजली, गैस की कीमतें अवाम का जीना महाल कर दिया है। ये जो वादे दावे इस हुकूमत के थे कि आते ही हम जो है बड़ी तब्दीली लाएंगे, तब्दीली भी नहीं हुई, कोई बेहतरी नहीं आई। क्या ये नेब ऑर्डिनेंस सिर्फ मौजूदा चेयरमैन को कंटिन्यू करने के लिए यही फार्मूला है? लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब है, उनके साथ मुशावरत होनी है और जरूरी होनी है मुशावरत, लेकिन ये कहते हैं हम उनके साथ मुशावरत नहीं करें जब तक लीडर ऑफ द अपोजिशन तब्दील नहीं होते। इसका मतलब ये है कि यही कंटिन्यू करेंगे जब तक मुशावरत नहीं होती, जब तक नए चेयरमैन नहीं आते, यही चेयरमैन रहेंगे। और हुकूमत ने खुद को एनआरओ दिया है अपने केसेस से बचने के लिए। ये हुकूमत जो है ना, अपोजिशन का इंतकाम अपोजिशन से लेना चाह रही है। ये सारा खेल इसी वजह से खेला गया है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है। सीनियर रहनुमा एमपीए रह चुकी हैं मोहतरमा सोरठ थेबू साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। किस तरह आपको देख रहा है? सबसे पहले अहम सवाल, महंगाई, बिजली, गैस, अवाम का जीना महाल कर दिया इस गवर्नमेंट ने, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी इम्तियाज। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ये हुकूमत इस वक्त जो पेंडोरा लीक्स की बात हो रही है, पेंडोरा लीक्स के हवाले से जो बात हो रही है, 700 2000 शायद लोग हैं जो अभी हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनके नाम आए हुए हैं। कुछ हुकूमत में है, कुछ कहीं है, उनके नाम आए हुए हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ को हटाया गया, उस वक्त पानामा लीक्स आई थी, पानामा का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन हटाया गया उस पे अकामा पे, क्यों आपने बेटे से क्यों तनख्वाह नहीं ली? इससे जाहिर, और फिर बाकी लोगों पे 400 लोगों पे कुछ भी कोई भी नहीं हुई थी। जीआईटी बनी थी, वो जो कुछ किया था वो नवाज शरीफ के लिए किया गया था, क्योंकि उसको हटाना था, उसको किसी भी हालत में हटाना था। कि उसको कोई झूठा इल्जाम लगाकर कुछ भी साबित तो कुछ न कर सके, लेकिन उन्होंने ये इल्जाम लगाकर उसको हटा दिया। और साबित हुआ कि ये हुकूमत इस वक्त तक इंतकामी कार्रवाइयां मेरे साथ है, मैं आपको फिर इस पे लेकर आऊं। मेरे साथ है जिले हुमा साहिबा, पीटीआई की एमएनए हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। बहुत मेरे साथ स्टूडियो में थोड़ा सा लेट हुई सैयदा रमेशा, एंकर पर्सन है, उन्होंने भी ज्वाइन किया। मैं आपको वेलकम करता हूं। किस तरह देख रही हैं? एक पूरा इल्जाम है कि नेब ऑर्डिनेंस, जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, ये खुद के लिए एनआरओ है गवर्नमेंट का, अपने वुज़रा के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए सब कुछ किया गया है। क्या कहेंगे? देखें, अपोजिशन ने किसी न किसी चीज को तो उठाना है, कोई ना कोई काम तो उन्हें करना है।
اب ہر وقت کسی نہ کسی ایشو کو اٹھانا اور پھر میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ کرنا اور بار بار یہ کہنا کہ یہ خود اپنے لیے این آر او دے رہے ہیں. دیکھیں سسٹم کو آپ جب ٹھیک کر سکتے ہیں جبکہ آپ اداروں کو ٹھیک کریں. اداروں کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو درست کرنا ہے. اگر آپ نیب کا ادارہ ہے ایک اوور سائٹ کا, یا جو کرپٹ لوگ ہیں, پالیٹیشین ہیں, چاہے وہ جو بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں, صحیح ان کے اوپر چیک رکھنا ہے, تو ان کے جو دائرہ کار ہے اس کو تھوڑا پھیلانا بھی ہوگا اور تھوڑا کہنا چاہیے کہ فیئر لیس ہونا چاہیے نیب کو بھی, کہ وہ کسی کے اوپر بھی ہاتھ ڈالے تو کم از کم اس سے ریزسٹنس کا سامنا نہ ہو اور وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے. خان صاحب جو ہیں کرپشن کے لیے ان کا ہے زیرو ٹالرنس. ہمارے جس بھی پولیٹیشین پہ یا پارٹی کے لوگوں کے اوپر کوئی بھی الزام لگا, خان صاحب نے سب سے پہلے انہیں کلیئر کرنے کو, خود کو کلیئر کرنے کا کہا. تو یہ چیز الزام لگانا کہ ہم نے خود اپنے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کریٹ کی ہے تو یہ بالکل بھی غلط ہے. صحیح. اب مجھے آپ ایک میں نے آپ کو چیزوں کا پتا ہے, مجھے آپ یہ کہتی ہیں کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو گورنمنٹ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں؟ جی کنٹینیو آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو صرف مدت ملازمت اس کی جب تک نئے چیئرمین آئیں گے. گورنمنٹ کا ویسے خیال کیا ہے کہ چیئرمین نیب یہی رہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا خیال تو اکیلے کا نہیں ہے. ظاہر یہ ڈیسیجن خالی گورنمنٹ تو نہیں لیتی, یہ تو پرائم منسٹر نے جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن سے بھی پوچھنا ہوگا اور ان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا, کیونکہ یہ تو ایک جمہوری جو ہے وہ حکومت ہے اور ہم نے فیصلے اکیلے نہیں کرنے اور نہ ہی اس میں کوئی آمریت ہے. یا سب سے مشاورت کے بعد جو ہے نا جو بہتر فیصلہ ہوگا وہی خان صاحب کریں گے. مشاورت کرنی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ کرنی ہی نہیں ہے جب تک نیا لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں آئے گا. دیکھیں یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ شہباز شریف کے اوپر جو الزامات ہیں ان کو خود کو کلیئر کرنا چاہیے. عدالتوں سے جو بھی ہیں ان کو ان کے مقدمات جو اس میں چل رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اتنے ڈھیر سارے اگر آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں تو آپ ایک یعنی اپوزیشن لیڈر کا رول آپ پلے کر رہے ہیں, تو کیسے آپ کسی ادارے کی ریفارمز کے لیے آپ جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں, اہل ہو سکتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کا بھی نام کو کلیئر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, فیصل واڈا صاحب کا نام بھی پینڈورا لیکس میں آیا ہے, شوکت ترین صاحب کا بھی ہے, الزام تو ان کے اوپر بھی ہے. شہباز شریف کے اوپر ابھی تک الزام ہے. وزیر اعظم پہ فارن فنڈنگ کا بھی ہے, اس پہ بھی. میں آتا ہوں آپ کے اوپر, آپ رہیں, میں تھوڑا ان کرواؤں اپنا سیدہ رمیشہ صاحبہ کو, ان کا پرسن ہے وہ بھی ہیں, آپ سنیں ضرور. آرڈیننس آپ کے سامنے ہے, ترمیمی آرڈیننس ہے. یہ گورنمنٹ کی نیت کیا ہے؟ جسٹس جاوید اقبال صاحب کنٹینیو کریں. مجھے تو سارا فارمولا یہی لگ رہا ہے کہ یہ کنٹینیو, ان کے پسندیدہ ہیں ٹھیک ہے, اور اپوزیشن کرے کہ نہیں, یہ اپنے آپ کو بچانا, ہمارا انتقام لینے کے لیے ان کو کنٹینیو کرانا چاہتے. آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ پارٹیاں پاکستان میں ایسی ہیں, میں نام لے کے ایک پارٹی کا بتاؤں گی نہیں آپ کو, یہ بھی نہیں واضح کروں گی کہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے, لیکن آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. کچھ پارٹیاں ایسی ہیں اس وقت جو اپنے آپ کو انتہائی فرشتوں کی پارٹی یعنی کہ پارسا پارٹیوں کے طور پر جو ہے وہ سامنے ظاہر کرنے کی یا پھر واضح کرنے کی یا پھر خود سے صفائی پیش کرنے کی دوڑ میں اس وقت جو ہے وہ لگے ہوئے. اب یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی الزامات لگتے ہیں, کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی چیز سامنے آتی ہے, مثال کے طور پر پینڈورا پیپرز کی اگر ہم بات کر لیں تو ابھی تک تو ایسی کوئی تیز ترین کوششیں نظر تو نہیں آ رہی ہیں, لیکن جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چیئرمین نیب پسندیدہ ہیں کہ نہیں ہے تو یہ تو وقت ہی بتائے گا, کیونکہ جس وقت وہ آئے تھے ان کی طبیعت کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ احتساب کے معاملے میں ذرا سا بھی 1 انچ یا آگے پیچھے نہیں کرتے. لیکن اب معاملہ تو پھر ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر آ جائے گا نا. حکومت چاہے ان کو پسند کرے یا حکومت چاہے ان کو پسند نہ کرے, وہ اپنی کرسی کے اکاؤنٹیبل ہیں. تو اس وقت سوال تو ان سے بننا چاہیے کہ وہ اس وقت کس چیز کے حامی ہیں یا پھر وہ اس وقت کس کے ساتھ ہیں. صحیح. آپ کیا کہیں گی جس
یہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ بزد ہے کہ مشاورت نہیں ہوگی. جس طرح MNA صاحبہ نے بھی کہا کیسز ہیں ان کے اوپر. وہ آپ کو میں یاد دلاؤں, جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو نیب کو بدلنا چاہ رہے تھے پیپلز پارٹی, آپ لوگوں نے نہیں بدلا. بیانات ابھی بھی ہیں, میں آپ کو سناؤں. ایک چیز بعد میں میاں صاحب نے یہ کہا نیب سے ہم نے بھی بھگتا ہے, آنے والے بھی بھگتیں گے. دوسرا, اب جب نیب میں ترمیم ہوئی ہے, اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے لیے تو بہتر ہے لیکن یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, ہم اسی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں نا امتیاز, میں پہلے ہی بات یہ کروں گی کہ دیکھیں میری بہن نے جو کہا ہے, جو MNA صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری طریقے سے بھی کریں گے, بات بھی کریں گے اور بات بھی نہیں کریں گے, ڈکٹیٹرشپ بھی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں ہم بالکل جمہوری انداز سے جو ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کریں گے کیونکہ اس پہ الزام ہے. الزام تو آپ کے وزیر اعظم پہ بھی ہے, فارن فنڈنگ کا الزام ہے اس پہ, تو پھر وہ بھی وہ وزیر اعظم نہ رہے, وہ بھی اپنا عہدہ چھوڑ دے. کیوں ملک چلا رہا ہے, کیوں لوگوں کو خوار خراب کر رہا ہے, اس پہ وہ الزام سے صاف ستھرا ہو کر آ کر کرسی پر بیٹھ جائے. پہلے یہ اپنے آپ کو صفائی تو پیش کریں نا, خود کے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے پہلے خود تو کریں. جیسے میری بہن نے کہا کہ پینڈورا جو آیا ہوا ہے یہ, اس میں GIT بنائے. ہمارے لیے تو GIT بنی نا, ہمارے لیے تو GIT بنی, ہمیں تو سزائیں بھی ہوئی بغیر کسی وہ پاناما کے اس میں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح دونوں طرف آپ نے رمیشا سنا, یہ گورنمنٹ ہیں کہہ رہی ہیں کہ GIT بنی, ایک تو حقیقت GIT بنی اور اس کے اوپر اتنی سپیڈ کے ساتھ GIT چلی, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا چلا ہے. یہ آرڈیننس جو ہے اس پہ گورنمنٹ بڑی خوش ہے, بڑی کمفرٹیبل ہے, اپوزیشن بڑی ناخوش ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, اور کافی لوگوں کے اوپر آپ پرانے بٹس دیکھ لیں, وزیر اعظم بھی کہتے تھے کہ یہ پکڑ لیتے ہیں بزنس مین کو, سب کچھ یہ سب چیزیں. کورس کے اندر بھی چیزیں دیکھیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ادارہ استعمال ہوتا تھا, آپ کو سب چیزیں یہ پتا ہے. کس طرف جا رہے ہیں, مشاورت بھی نہیں ہوگی, سب نے ایک ٹکراؤ کی طرف ہے, ڈیڈ لاک ہے, کیونکہ آرڈیننس کی 120 دن ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو ٹیبل کرنا ہوگا. اسمبلی میں ان کی میجورٹی نہیں ہے, جوائنٹ سیشن ہوگا, سینٹ میں ان کا ہے نہیں. کس طرف چیلنج کریں گے, جس طرح یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں, کورٹ میں جائیں گے, پیپلز پارٹی پھر یا نون لیگ سب چپ ہو جائیں گے, جس طرح آرمی چیف کے اوپر ہوا تھا. کیا کہیں؟ اس وقت سب بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہو یہ رہا ہے دراصل, کیونکہ معاملہ تو تب تک کھینچا جا سکتا ہے جب تک لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے, یا پھر جب تک لوگ سوچیں گے اس کے بارے میں, جب تک آپ اور ہم ٹاک شوز میں ڈسکس کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں بھی تھک جائیں گے ڈسکشن کرتے کرتے, ہم لوگ بھی سوچیں گے کہ بھائی اب حکومت کیا کر رہی ہے, اپوزیشن اس پہ کیا کر رہی ہے, پھر ہمیں کوئی نیا ٹاپک مل جائے گا, پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. سوال تو یہ ہے کہ جو پرانے آپ کے ڈیوز ہیں, جو پرانے معاملات ہیں, احتساب سے ریلیٹڈ, اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ, آپ نے ان کے معاملے پر کیا کیا ہے؟ پیناما لیکس کے جو 400 سے زائد لوگ تھے نواز شریف کے علاوہ, ان کے حوالے سے کیا ہوا ہے؟ سراج الحق کو اتنا آگے رکھا گیا جب پیناما لیکس کا معاملہ آیا, سراج الحق کو تو نوازا نہیں گیا خیر, لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان باقی لوگوں کا کیا ہوا. عمران خان صاحب نے کچھ کیا اس حوالے سے, موجودہ حکومت نے کچھ کیا, اپوزیشن نے کچھ کیا اس حوالے سے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم موجودہ وزیر اعظم سے زیادہ احتساب کی فکر کرتے ہیں, تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے, وہ کہاں سے آگے آئے؟ تو اب پینڈورا کی بھی بات ہو جائے گی, پینڈورا بھی آ جائے گا, آپ آرڈیننس کی بات کریں, سارا شور ایک کے بعد ایک کر کے خود ہی کوئی. میرے ساتھ سید ضیاء عباس شاہ صاحب, صوبائی وزیر ہیں ورکس اینڈ سروسز. شاہ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو امتیاز میر. کس طرح صورتحال دیکھ رہے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, گیس, بجلی, سب چیزیں آپ کے سامنے, اوپر سے نیب آرڈیننس, حکومت نے کہا ہے, آپ نے کہا ہے, آپ کے چیئرمین نے کہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اس کی توسیع غیر قانونی ہے. اپوزیشن ہر محاذ پہ اس کو چیلنج کرے گی, ہر فورم پہ اس کو چیلنج کرے گی. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب نے بالکل, ہم پیپلز پارٹی نے اس کو کنڈیم کیا ہے, اور کسی بھی صورت میں یہ آرڈیننس کو قبول نہیں کریں گے. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ان کے ساتھ ایک چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, چینی چور, آٹا چور, ان کو بچانے کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہے, اور پیپلز پارٹی ہر فورم پہ انشاءاللہ اس کو جو ہے نا چیلنج کرے گی. جوائنٹ مل کے اپوزیشن کے ساتھ, یا کیونکہ جب سے PDM تقسیم ہوئی ہے اس سے گورنمنٹ بڑی
फ्रंट फुट पे है, गवर्नमेंट बड़ी कंफर्टेबल है, गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है, गवर्नमेंट किसी को जवाब दे नहीं है, एक प्रेशर होता है अपोजिशन का, वो प्रेशर ही नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। नहीं, जो भी इश्यूज होंगे, जो भी अपोजिशन बिल्कुल इश्यूज पे एक इकट्ठे होंगी और मिलके जो है ना उसको हम फेस करेंगे। इनको जितने भी ये आर्डिनेंस लाएंगे, इलीगल जो भी ये कानून लाएंगे, मिलके अपोजिशन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है और हम इनको चैलेंज करेंगे और इनको टफ टाइम देंगे, असेंबली हो या बैक ग्राउंड पे हो। शाह साहब 3 साल का अरसा आपके सामने है। वजीर आजम साहब खुद कहते थे अगर पेट्रोल बढ़ जाए तो समझो वजीर आजम चोर होते हैं, कोई भी चीज महंगी हो जाए, डॉलर ऊपर चला बुलंद तरीन सतह पे, समझो वजीर आजम चोर। आज 3 साल का अरसा है, सब चीजें बुलंद तरीन सतह पे है। आज मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की पहले दिन से यही डिमांड थी। जब अपोजिशन एक ज्वाइंट अपोजिशन हमने बनाई थी, पहले दिन से हमारी ये डिमांड थी कि एक फ्री और इलेक्शन होना चाहिए। देख लें, पहले पेट्रोल की प्राइस क्या थी 80 रुपीज, आज क्या है 128। चने की दाल जो एक गरीब आदमी खाता है वो उसकी प्राइस क्या थी 80 रुपीज, अब क्या है 190 रुपीज। चीनी की प्राइस देख लें 70 रुपीज, अब है 110 रुपीज। ऑयल की कीमत देख लें, एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आपने इस मुल्क को कहां लाके छोड़ा है? तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल यही डिमांड करती है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। शाह साहब टेलीफोन लाइन पे ही रहे। मैं सुर साहब, जिस तरह के हालात हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है, मौलाना फजल रहमान ने भी, नए इलेक्शन होने चाहिए, फ्रेश इलेक्शन की तरफ होना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे मेरे भाई ने भी कहा और आप सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी कौम देख रही है कि कौम जो है अवाम किस तरह परेशान है। अगर वो आटा लेता है तो ये परेशान है कि बिजली का बिल भरूं या आटा लूं, सब्जी लूं या आटा लूं, बच्चे की फीस दूं या आटा लूं, तेल लूं या आटा लूं। तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं घर चलाऊं तो चलाऊं कैसे। 3 सालों में जिस तरह से महंगाई हुई है, तारीख में ऐसी नहीं हुई। तो इस तरह से मुल्क की एक तबाही हो गई है, अवाम परेशान है। आप अगर इसको और ज्यादा वक्त मिला तो मैं समझती हूँ और ज्यादा तबाही हो। आए दिन 2 दिन के बाद बिजली का जो है रेट बढ़ता है, 2 दिन के बाद तेल का रेट बढ़ता है। हुकूमत से जान कैसे छुड़वाई जाती है? आईनी तरीका क्या है? आईनी तरीका ये है कि आप जो है ना अदम एतमाद लेकर आ जाए। देखिए, अदम एतमाद की बात भी जब हुई थी, पर लेकिन वो बात तो वही है ना कि आप अदम एतमाद तब लेंगे जब आपके पास मेंबर होंगे। पंजाब में तो था। नहीं, बात पंजाब की नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कहा था पंजाब में देखो, पीपल्स पार्टी की बात ये नहीं है, पंजाब की बात नहीं है। हफीज शेख को तो हराया था तो हमने देखो, हफीज शेख को नहीं हराया था तो फिर वहां पे क्यों मुकर गए सेनेट में यानी कि एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना अपोजिशन का। बात कॉन्फिडेंस की नहीं थी, बात ये थी। तो हमारी पार्टी ने तो ये कहा था ना कि आप मरकज में लाओ तो फिर पंजाब में भी आएंगे। बात आपने कहा इस्तीफा की बात थी ना। असल तो कानूनी तौर पर बात ये थी कि आप इस्तीफा दे दे, ताकि वो हमारे पास तो नंबर नहीं थे ना। वैसे मुझे एक सवाल वैसे मुझे आप ये बताएं, आपकी पार्टी के अंदर 2 बयानी है, एक मुझे बताएं, वैसे टू द पॉइंट बताएं, इधर उधर नहीं बात को, टू द पॉइंट। नवाज शरीफ का सियासी वारिस कौन है, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? नवाज शरीफ का सियासी वारिस वर्कर है। मैंने आपसे वही बात की। देखने वाले क्या समझेंगे? देखें, नवाज शरीफ बेनजीर का सियासी वारिस कौन बना? बिलावल बना। ये क्लैरिटी थी ना। आप सियासी वारिस कौन है? नवाज शरीफ, लेकिन शहबाज शरीफ। हमाे पास ये सियासी वारिस नहीं है, और तो हमारे किस तरह नहीं है? वर्कर है, जो काम करते हैं सब करते हैं। फिर वो जो काम करता है, जैसे मोहतरमा मरियम नवाज करती है, शहबाज शरीफ करता है, हमजा शहबाज करते हैं, दूसरे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, दूसरे हैं साद रफीक है।
سارے کرتے ہیں نا, بس یہ ورکر ہیں, یہ کیونکہ سارے اس کے جو سیاسی ہیں وارث ہیں. سیدہ رمیشہ مسکرا رہی ہیں, میں نے سوال ٹو دا پوائنٹ پوچھا, میں نے بھی کلیئرٹی میں جواب دیا, پوچھا, میں نے بھی کوئی وہی مجھے جواب آپ دیا. بتائیں. ایک سیاسی جمہوری پارٹی کا وارث کون ہوتا ہے؟ وہ ورکر ہی ہوتا ہے. سیاسی پارٹی کا وارث وہی لیڈر تو ہوتا ہے نا, پارٹی کو لیڈر ہے نا نواز شریف ہمارا, اس کا وارث ہم نے کب کہا کہ لیڈر نہیں, ہمارا لیڈر وہ ہے, سیاسی وارث ہم میں ہیں. آپ رمیشہ آپ کی طرف آؤں گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے دو بیانی نون لیگ میں ہے یا نہیں؟ ایک بڑا ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا, ایک طرف کنفرنٹیشن ہے, دوسری طرف آپ چپ ہو جائیں, خاموش ہو جائیں, بڑی دھیمی آواز ہوتی ہے شہباز شریف صاحب, پرو اسٹیبلشمنٹ جس کو میں کہتا ہوں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہاں اسٹان سے بڑا فرق نظر آتا ہے. دو بیانیوں سے نون لیگ کو نقصان بھی ہوا ہے, الیکشن میں بھی کافی شکست آئی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے نواز شریف کا سیاسی وارث کون ہے؟ جیسے میری ساتھی جو ابھی شو میں ہے میرے ساتھ یہاں پہ, انہوں نے کہا کہ سیاسی وارث ورکر ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ پھر کراچی سے کوئی, پھر تو کے پی سے کوئی, پھر تو کشمیر سے کوئی, پھر تو یہاں سے کوئی, وہاں سے کوئی بھی اٹھ کے پارٹی کا پھر تو لیڈر بن سکتا ہے. نواز شریف کو تو پھر کوئی بھی ریپلیس کر سکتا ہے. ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے ہمارا لیڈر ہے نا, ایسا ہے ریپلیس سیاسی وارث تو ریپلیس نہیں. ہاں نواز شریف اگر فیصلہ ہوگا تو ایسا بھی ہوتا ہے. میڈم بھی نواز شریف کو ریپلیس کر سکتی ہیں, تو ایسا بھی ہوگا. میڈم بھی پھر نواز شریف کو ریپلیس کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے پھر ہم بھی انہیں بیٹھے ہوئے دیکھیں. لیکن آپ بتائیں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا, آپ نے ایک سوال ان سے کیا کہ کیا وزیر اعظم کو ہٹایا جانا چاہیے, کیسے جان چھڑائی جانی چاہیے موجودہ حکومت سے, کیا فریش الیکشنز ہونے چاہیے کہ نہیں؟ آپ اور میں اگر ریئلسٹکلی اس کو دیکھیں, چلیں تھوڑا سیاست سے اوپر اٹھ کر آ جاتے ہیں, ریئلسٹکلی اگر میں اور آپ دیکھیں, عمران خان کی جگہ چلیں کوئی اور آ جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو مسائل, جن ایشوز سے اس وقت پاکستان گریپل کر رہا ہے, the economic issues that we are facing right now, the political division that we are in right now, the cultural issues that we are facing right now, how difficult it is for us to navigate foreign fronts پہ ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے چیزوں کو مینج کر کے ایک ساتھ چلنا. ایک طرف امریکہ ہے, ایک طرف افغانستان ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی نیا شخص آ جائے گا جسے ابھی عمران خان صاحب بھی جب آئے تھے تو ان سے شکوہ یہ تھا کہ وہ اپنا ہوم ورک کر کے نہیں آئے تھے. میں بریک کی طرف جاؤں گا. ایک تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اگر حالات کو یہ گورنمنٹ کنٹرول کرنے میں ناکام گئی ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا. بلیم گیم کھیلتے رہے. بریک کا ٹائم, بریک کے بعد شاہ صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں, میں پھر آپ کی طرف بھی آؤں گا. سید ضیاء عباس شاہ صاحب صوبائی وزیر ہیں, ورکس اینڈ سروسز کے, میں ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. میں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح اسٹوڈیو میں گفتگو چل رہی تھی, ٹیلی فون لائن پہ محترم جناب سید ضیاء عباس شاہ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. سر الیکشن, اس سارے مسائل کا حل الیکشن ہے ایک تو یہ, دوسرا اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنا ہے. اس کا آئینی طریقہ یہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کا موقف شروع سے ہے کہ آپ عدم اعتماد لے کر آ جائیں, اس کے لیے نون لیگ راضی نہیں تھی. نون لیگ چاہ رہی تھی کہ ہم استعفا دے دیں, گورنمنٹ کے اوپر پریشر آ جائے, کمزوری کے وہ خود اعلان کریں گے. اب کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ دیکھنا, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئینی راستہ اختیار کیا ہوا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی, میرے چیئرمین کا شروع دن سے یہ موقف تھا کہ آپ ہم پہ چھوڑیں, ہم ان کو پنجاب میں بھی شکست دیں گے, ہم ان کو وفاق میں بھی شکست دیں گے. آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی کو کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں الیکٹ کروایا. تو اگر یہ اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی موقف کو تسلیم کرتی اور ہمیں موقع دیتی تو ہم بالکل خان صاحب کو گھر اس وقت بھیج دیتے ہیں. تو یہی آئینی طریقہ ہے کہ یا تو خود خان صاحب ریزائن کرے, یا تو اسمبلی کے تھرو عدم اعتماد لا کے اس کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. دیکھیں, کھل کے بات کرتے ہیں, کھل کے سوال کرتے ہیں. آپ کا نون لیگ کے اوپر یعنی کہ شہباز شریف کے اوپر اعتماد نہیں ہے. پہلے جب آپ کی گورنمنٹ ہوتی تھی رات کو ملاقاتیں بھی کرتے تھے چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب, آپ کو بھی پتا ہے. نون لیگ کی قیادت کا آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ آپ بھی اندرونی خانہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ملے ہوئے. آج کی پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جو کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی تھی. کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ بالکل غلط تاثر دیا ہوا ہے, نون لیگ کی طرف سے غلط تاثر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو حقیقی اپوزیشن کا رول پاکستان پیپلز پارٹی نے ادا کیا ہے. آپ دیکھ لیں, وہ چاہے سینٹ کی الیکشن ہو, چاہے قومی اسمبلی کا فورم ہو, ہر فورم پہ
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کھل کے اپوزیشن کی ہوئی ہے اور ان کی پالیسیز کو اور جہاں جہاں جو بھی کوئی ایسا جیسے ابھی قوانین لے کے آئے آرڈیننس کے تھرو نیب کا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کیا ہے اور ہر فورم پہ ریجیکٹ کریں گے. یہ غلط ایک تاثر پھیلایا گیا ہے کہ وہ جو فرینڈلی اپوزیشن کا. صحیح. آپ کی طرف آؤں گا. پیپلز پارٹی کہتا ہے آئینی طریقے سے یہ گورنمنٹ جائے. آپ ریزائن دے کر اور ایک جتھا لے کر اسلام آباد میں اگر حکومت گرائی جائے گی تو ہر کوئی کل عمران خان بھی تقریباً 50-60 ہزار آدمی لے کر آئے گا, وہ بھی گورنمنٹ گرا دے گا. امتیاز یہ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں کرتی تھی کیا اس طرح سے؟ آپ نہیں کرتے تھے؟ ہم بھی کرتے تھے. ہم نے کہا, میں نے یہ بات کی, میرے وہ بھائی تو نے چلا گیا نا, COD ہوا نا 2006 میں ہوا نا, ہر چیزیں دفن ہو گئی. یہ کون سا غیر آئینی ہے؟ ایک پارٹی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے. وہ اس نے تو احتجاج کرنا اور حکومت میں گرانا فرق ہے. حکومت احتجاج کریں, غیر آئینی طریقے سے احتجاج کر کے حکومت گرائیں. استعفیٰ دے کر کیا غیر آئینی ہے؟ استعفیٰ دینا تو کوئی غیر آئینی کام تھا. ہم نے تو کوئی غیر آئینی کام سسٹم کو تو پیرالائز ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی چینل آ کر کو اس کو ہٹا دے. ہم نے یہ نہیں کہا ہے. ہم نے کہا کہ ہم استعفیٰ دیں. ہم نے یہ نہیں کہا یہ غیر آئینی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو جو ہم آئینی طریقے سے لے آئے, باپ سے ووٹ لے کر آئے, کون سا غیر آئینی؟ اب جو ہے بلوچستان حکومت سے لے کر یہاں تک آپ آئینی کام کرتے آ رہے ہیں. وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں. حقیقت سامنے ہے, پوری دنیا کے سامنے, پوری قوم کے سامنے ہے. اس طرح سے آپ کس طرح لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکیں گے؟ رمیشہ صاحبہ, آپ کو نون لیگ کی سیاست بڑی سخت سیاست ہے, اور جس طرح مریم نواز صاحبہ نے, یہ میرے پاس چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اتنا سخت موقف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اداروں کے خلاف, کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں, کیا کہیں؟ دیکھیں ہر کسی کی ایک سرٹن لائن ہے, ہر کسی کا ایک سرٹن پروپیگنڈا تو نہیں کہوں گی میں, لیکن ایک سرٹن آبجیکٹو ہے جو وہ کافی عرصے سے لیے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس آبجیکٹو کو کہیں پر ڈیزرٹ کر دیتے ہیں یا پھر آپ اس آبجیکٹو کو چھوڑ دیتے ہیں, اس آبجیکٹو کی وجہ سے آپ کی بہت ساری فالوئنگ بنی ہے, اس آبجیکٹو کی وجہ سے آپ کا ایک سرٹن بیانیہ بنا ہے, اس آبجیکٹو کی وجہ سے آپ کا ایک رول بنا ہے, اس آبجیکٹو کی وجہ سے اب آپ اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کریں تو چلیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کہا, میں نہیں کہہ رہی ہے. لیکن اگر یہی ہے تو اگر اسی موقف کو مریم نواز شریف چھوڑ دیتی ہیں اگر بیچ راستے میں, پھر وہ کہاں پر ہیں؟ پھر کیا آبجیکٹو ہے ان کا؟ کیا اس سخت ریزسٹنس سے مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کی سیاست کامیاب اقتدار کرسی حاصل کر پائیں گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر حاصل کر لے گی تو کیا عوام کا فائدہ ہو پائے گا؟ عوام کا فائدہ اوپر رکھنا یہ اس وقت پرائیورٹی ہونی چاہیے, جو کہ اس وقت کسی پارٹی میں حکومت سمیت نظر نہیں. یعنی کہ سب سیاسی جماعتیں عوامی مفادات کے پیچھے نہیں ہیں, عوامی مفادات کے لیے ساتھ نہیں ہوتی, ذاتی مفادات ہیں, پارٹی مفادات ہیں, یہ مفادات ہیں. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دیں تو پھر آپ یہ بھی تو سامنے رکھیں, آپ یہ بھی تو آگے بتائیں کہ استعفے کے فوراً بعد کس طرح ملک کو سنبھالا جائے گا, استعفے کے فوراً بعد کیا ہوم ورک کر کے آپ لے کر آئیں گے. ایسی کوئی بات ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, کس طرح جس طرح آپ کے سامنے چیزیں 5-6 ہم نے رکھ دی, ایک تو سخت موقف ہے نون لیگ کا بڑا, اور مریم نواز صاحبہ ریزسٹنس کی پالیٹکس کر رہی ہیں, اور آپ کو پتا ہے للکار رہی ہیں, اور کبھی خاموش بھی ہوتی ہیں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سیاست کو پسند کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر کیا اس سے اقتدار ملتا ہے؟ شاہ صاحب کیا مجھ سے؟ ہاں میں نے آپ سے کیا. جی ان کی اپنی ایک پالیسی ہے, اپنی نون لیگ کا اپنا موقف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے. ہم اپنی پالیسی کے تحت ہی آگے چلیں گے, اور کوئی بھی غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے کبھی بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں آئے گی, کیونکہ ہم جمہوری پارٹی ہیں اور جمہوریت کی بھی جو ہے پاسدار ہیں. آپ پی ڈی ایم سے تب نکلے جب یہ غیر جمہوری طریقہ, غیر آئینی طریقہ چاہ رہے تھے, تبھی نکلے آپ. دیکھیں نا, پی ڈی ایم کا شروع سے ہمارا موقف تھا کہ پہلے اسمبلی, اس کے بعد ریزائن کریں گے. چلو ہم تو نکل گئے پی ڈی ایم سے نا, اب ان کو چاہیے ریزائن کریں, یہ کیوں نہیں استعفیٰ دے رہے؟ جب ہمارا موقف تھا کہ ہم اسمبلی کے اندر ان سے, اسمبلی کے اندر اس فلور پہ ہم فائٹ کریں گے, ایک جمہوری طریقے سے اس حکومت کو ہٹائیں گے. کسی بھی غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں آئے گی.
کہہ رہے ہیں نا اب استعفا دے دیں ضرور صاحب, اب استعفا دے دیں, ہم تو نکل آئے, آپ اپنے موقع پہ ڈٹ میں نے وہی بات کی, اب دے دیں, وہی بات کی اس مولانا وقت, فضل الرحمان دے دیں, آپ دے دیں. اس وقت جو پی ڈی ایم تھی وہ اکٹھی جو اپوزیشن تھی نا, اس سے استعفا دیتے تو پورا اثر بھی ہوتا نا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کی امپورٹنس ہے نا, آپ دیکھو نا پارٹیوں کی امپورٹنس ہوتی ہے, لیکن آپ کسی کے پیٹھ میں چورا نہ گھوپے, عوام کی مفادات کو جو ہے نا پیچھے پھینک نہ دے. یہ جو آپ سویرے کہہ رہے تھے کہ جیسے میری بہن نے کہا کہ ایک موقف ہوتا ہے, ایک سچی بات ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ اقتدار کے لیے ابھی سخت بات کریں گے تو اقتدار نہیں ملے گا. اب آپ سچ کہنا چھوڑ دیں, آپ اقتدار کے لیے ہیں تو آپ سچ کرنا چھوڑ دیں, آپ رجسٹ کرنا چھوڑ دیں, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. آپ کو اقتدار چاہیے جسی بحال میں ہو. میری بہن نے کہا کہ اب جب حکومت میں آئیں گے تو کسی کا ہوم ورک نہیں ہے. نہیں, ہم نے تو کیا ہوا ہے نا, مشکل حالات میں اس ملک کو چلایا ہے. جب بدترین دہشت گردی تھی, جب یہاں پہ بدترین دہشت گردی تھی, بدترین لوڈ شیڈنگ تھی, یہاں پہ حالات خراب تھے, اس کو ہم نے قابو کیا. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے, ان کو پتا ہے کہ ملک کیسے چلائے. ایسے اس طریقے سے نہیں کہ آپ ایک نائل کو زبردستی بٹھا دے اور پھر وہ ملک کی تباہی کرے گا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے بس یہاں پہ, اگر ہوم ورک کیا ہوا ہے تو پھر یہ بتایا جا سکتا ہے ابھی کہ مریم نواز چلائیں گی یا پھر شہباز شریف چلائیں گے, یہی تک نہیں بتا سکتے. یہ تو بات نہیں ہے. تو مریم چلائے گی, ہمارا لیڈر ہے, مریم چلائے گی, سارے مل کے چلائیں گے. یہ تو کوئی بھائی میاں صاحب کب آئیں گے؟ میاں صاحب بھی آئیں گے الیکشن سے پہلے. کب الیکشن ہوں گے اس کے پہلے؟ دیکھیے وہی بات ہوئی نا, اس کو اگر ڈاکٹر نے اجازت دی تو آج ہی آ جائیں گے, آج ہی آ جائیں گے. پیپلز پارٹی اتنی بڑی قربانی ان کے لیے دیتی, اسمبلی سے نکل کے سندھ کا اقتدار چھوڑ کے عوام کے لیے. جس وقت پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نے بیک سٹیپ لیا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ہم سے اس وقت استعفے دینے کی یہ ڈیمانڈ کرے تو, اور ہم نے سوچا تھا کہ یہ آخری آپشن ہوگا. لکھا ہوا بھی ہے اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا اس ٹائم پہ, جب بات ہوئی تو پھر انہوں نے بھی اس وقت یہی بات بولی تھی. تو بات دراصل یہ ہے کہ آپس میں ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے, آپس میں ہی کوئی کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہمارے مفادات کو, ہماری باتوں کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں دیا گیا. اب پیپلز پارٹی اس چیز کے لیے آگے بڑھ رہی ہے تو پھر باقی ان کا ساتھ نہیں دے رہے, آپس میں ہی پھوٹ ہے. کلوزنگ ریمارکس آپ کے کیا ہوں گے؟ آپ کلوزنگ ریمارکس دیں. کس چیز پہ دوں؟ یہ اس کے حوالے کے یہ کہہ رہی تھی ہماری ریزسٹنس ہے, ہمارا ایک موقف ہے, ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. دیکھیں نا, پہلے دن سے ہمارا موقف کلیئر تھا کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا. پہلے ہم جائیں گے اسمبلی, اگر وہاں ہم کامیاب نہیں ہوتے, اگر وہاں وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی, ہم نے کیونکہ ثابت کر کے دکھایا کہ یوسف رضا گیلانی کو وہاں سینٹ کی, نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہم نے سینٹ کی وہاں سے دلوائی, تو میجارٹی ہمارے پاس تھی, یہ ثابت کر کے دکھایا. اگر یہ اپوزیشن مل کے ہمارا ساتھ دیتی تو اس وقت عمران خان اپنے گھر بیٹھا ہوتا. اور یہ بڑی مہربانی شاہ صاحب, بڑی مہربانی آپ کی, بڑی مہربانی آپ کی رمیش, آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر نہ دمادم مسکل اندر ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. حکومت کے 3 سال پورے ہو گئے, اسی طرح مہنگائی, بے روزگاری, نیب آرڈیننس, حکومت آرڈیننس کے اوپر کھیل رہی ہے اور پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کی اہمیت کیا رہے گی, اس کی امپورٹنس کتنی رہ جائے گی اگر یہ آرڈیننس کے اوپر جا رہی ہے حکومت. تو اس ملک کے اندر جب بھی جمہوری دور آتا ہے تو عوام کی توقعات ہوتی ہیں, لیکن توقعات پوری نہیں ہوتی. سسٹم چلنا چاہیے, جمہوریت چلنی چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.